रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ख़ास अमल है वो नमाज का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका बताया है वो बड़ा ही खूबसूरत है। इबादत शुरू करने से पहले आपको हर तरह से पुरसकून किया है। आप भाग कर नमाज के लिए ना आए ताकि आपकी सांस चढ़ी हो और अल्लाह के सामने खड़े हो, कोई आगे से ना गुजरे। तो बड़े पुरसकून ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, और इधर उधर से भी आप डिस्टर्ब ना हो। वुज़ू के अहम मसाइल और उसमें ख़ासकर हम गलतियाँ क्या करते हैं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारका के अंदर जो तरतीब बयान फरमाई है वो यही है कि आप हाथों से शुरू करेंगे और उसको पाँव की उंगलियों तक और पाँव समेत, टखनों समेत सबको धोएंगे। तो इस तरतीब से आप वज़ू को मुकम्मल करेंगे। वजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, इसकी सनद के अंदर कुछ कलाम है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ख़वातीन को इसका बिलखुसूस बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी कॉस्मेटिक्स में से ऐसी चीज़ जो है वो उनके वुज़ू के आज़ा को जो धोने वाले आज़ा हैं उन पे ना लगी हुई हो कि जिससे जो है वो वुज़ू उनका जो है वो डिस्टर्ब हो, वुज़ू उनका मुकम्मल ना हो। तो इन चीज़ों का कुछ ख्याल रखना चाहिए। वुज़ू अच्छा होना चाहिए। फुक़हा का इसमें इख्तिलाफ तो बहरहाल मौजूद है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ताला वो तो कहते हैं कि बस मसा होना चाहिए कि बेशक थोड़ा सा भी आप कर ले तो आपका मसा हो जाता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वुज़ू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और इबादत में सबसे अहम जो एक रुकन है या ख़ास अमल है वो नमाज का है, जो मुसलमान के लिए सबसे अहम है। और ये क़यामत के दिन इसके बारे में पहला सवाल भी होगा। इस इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका बताया है वो बड़ा ही खूबसूरत है। और बड़े ही ऐसे अंदाज से इस इबादत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया है कि इबादत शुरू करने से पहले आपको हर तरह से पुरसकून किया है। सबसे पहले तो आप ज़हनी तौर पर पुरसकून हो, यानी आपकी तहारत मुकम्मल हो। और अगर आप भाग कर आते हैं तो वो भी मुनासिब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप भाग कर नमाज के लिए ना आए ताकि आपकी सांस चढ़ी हो और अल्लाह के सामने खड़े हो। ये भी एक उसी का हिस्सा है। इसी तरीके से नमाज आप पढ़ रहे हैं, कोई आगे से ना गुजरे, ये भी उसको डिस्टर्ब करने का एक तरीका, उससे भी मना कर दिया है। यानी नमाज अल्लाह के सामने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अल्लाह के सामने आपने पेश होना है, या अल्लाह की इबादत करनी है। तो बड़े पुरसकून ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, और इधर उधर से भी आप डिस्टर्ब ना हो, अल्लाह के सामने पेश हों। तो इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वुज़ू के अहम मसाइल और उसमें ख़ासकर हम गलतियाँ क्या करते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तशरीफ़ फरमा हैं, मोहतरम जनाब हाफ़िज़ शेख मोहम्मद आतिफ़ साहिब और मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहिब। ये सब वुज़ू की अहमियत नमाज के लिए इस हवाले से, और फिर इसमें बहुत सारी कोताहियाँ हम करते हैं, उस तरफ आते हैं। तो इसकी अहमियत नमाज के लिए ज़ाहिर है कि ये शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं है। तो इस हवाले से जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साहिब साहब बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा ये बड़ा ही अहम टॉपिक है जिसके हर मुसलमान के साथ जिसका ताल्लुक़ है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो इस तरीके से वुज़ू करके तुम नमाज के लिए आओ। ज़ाहिर है कि इंसान, जैसा कि आपने बयान कर दिया कि हर तरह की फ़रागत के बाद वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, दुनियावी मसरूफ़ियात को तर्क करके मस्जिद की तरफ आता है, तो ये एक पाक साफ़ होने का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद के अंदर इसकी तरफ सराहत फरमाई है। तो इसको बयान किया गया ताकि इंसान अच्छी तरह बदनी लिहाज से पाक और साफ़ होकर अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़ा हो जाए। तो वुज़ू, ये आप जानते हैं, ये नमाज के लिए शर्त है। जब तक आपका वुज़ू नहीं है तो आपकी नमाज नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू की जो अहमियत
اور فضیلت جو بیان فرمائی ہے، اس کا جو طریقہ بیان فرمایا، انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جب تک یہ وضو درست نہیں ہے اس وقت تک آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے احباب وضو کو اس طریقے کے مطابق نہیں کر پاتے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک وضو کی ترتیب بیان فرمائی ہے کہ وہ ہاتھوں سے شروع کر کے پاؤں کے دھونے تک ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اسی ترتیب سے آپ کریں گے تو آپ کا وضو مکمل ہوگا۔ اگر آپ ترتیب بدل دیں گے، کسی عضو کو پہلے اور کسی کو بعد میں دھو لیں گے، تو اس سے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر جو ترتیب بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہاتھوں سے شروع کریں گے اور اس کو پاؤں کی انگلیوں تک اور پاؤں سمیت، ٹخنوں سمیت سب کو دھوئیں گے۔ تو اس ترتیب سے آپ وضو کو مکمل کریں گے۔ تو وضو کے طریقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کا آغاز جو ہے آپ نے یہ بسم اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ بسم اللہ کے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنی کلائیوں تک دھونا ہے۔ شیخ صاحب یہ بھی بتا دیں بسم اللہ پوری پڑھنی ہے یا اکیلا بسم اللہ ہی پڑھنا ہے؟ جی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ تو یہی ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جو اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہے۔ تو اس میں بعض کہتے ہیں کہ جن احادیث کے اندر صرف اتنا ہی آئے اللہ کے نام کا تذکرہ آئے تو وہاں پہ صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور جہاں پہ پوری بسم اللہ آئے وہاں پہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ بسم اللہ پڑھ لے تو یہ زیادہ حدیث کے قریب ہے کہ انسان بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے یہ وضو کا آغاز کر لے۔ تو عمومی طور پہ مطلب یہ مکمل پڑھے یا صرف بسم اللہ؟ صحیح، اکیلے بسم اللہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں عمومی طور پہ چونکہ ساتھ ہی وضو کے طریقے کے ساتھ کچھ غلطیوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ نا پہلے مکمل ایک طریقہ بتا دیں تاکہ اس ہر ناظرین دیکھ لیں کہ یہ اصل طریقہ ہے، پھر غلطیوں کی طرف آئیں۔ جی بہت ٹھیک ہے جی صحیح صاحب۔ بسم اللہ یہ وضو کے لیے سب سے پہلے بنیادی طور پہ عمومی طور پہ جو لوگ کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ اس وقت پڑھتے ہیں جب وہ پانی منہ کے اندر ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں۔ حالانکہ وضو کا آغاز یہ کلی سے نہیں ہوتا، وضو کا آغاز یہ ہاتھوں کو دھونے سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ دائیں ہاتھ سے پانی لیں گے تو اس وقت آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ آپ کا وضو جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ دائیں ہاتھ میں پانی لے کر اس کو بائیں ہاتھ کے اوپر ڈال لیں، تو یا پھر آپ کسی شاور کے نیچے کر کے آپ اس کو اچھی طرح آپ اس کو کلائی تک دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، انگلیوں کا خلال کر لیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ اگر ایک ہی چلو میں لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، دونوں طرح جائز ہے۔ لیکن اگر ایک ہی چلو میں پانی لے کے آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں ڈال لیں، دائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ آپ دانتوں کو صاف کر لیں اور بائیں ہاتھ کی آخری انگلی کے ساتھ آپ ناک کو صاف کر کے اس کو جاڑ لیں۔ 3 مرتبہ یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کو آپ نے یہ اوپر یہ سر کی ابتدا سے لے کے یہ نیچے جو یہ ہڈی ہے یہاں تک آپ نے اچھی طرح چہرے کو دھو لینا ہے، اور اس کے بعد داڑھی کا خلال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو لہذا مسلمانوں کو داڑھی بھی رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ 3 مرتبہ یہ تو ہو گیا جن کے بال یہاں تک جاتے ہیں وہ کہاں سے شروع کریں؟ نہیں، وہ ظاہر اپنی پیشانی کی حد تک اس کو دھوئیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد اس کے ساتھ ہی آپ داڑھی کا خلال بھی کرتے جائیں۔ آخری بار آپ پانی کا ایک چلو لے کے اس کو ایسے داڑھی کو پکڑ کے سینٹر میں جو ٹھوڑی والا ایریا ہے وہاں پہ لگا کے اس کو انگلی کے ساتھ اچھی طرح خلال کر لیں۔ بعض لوگ جہاں پہ بھی داڑھی دھوتے ہیں، داڑھی دھونے کا حکم نہیں ہے، یہ چہرہ دھونے کا حکم ہے۔ اس کے اندر جو بھی آ جائے یہ سارا حصہ ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرنٹ پہ ہے وہ فرنٹ پہ۔ اس کے بعد آپ دایاں بازو کو کوہنی سمیت دھوئیں گے، پھر بائیں بازو کو کوہنی سمیت دھوئیں گے۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح ہے۔ سر کے مسح میں عمومی طور پہ غلطیاں وہ آگے تذکرہ کریں گے۔ سر کے مسح ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب یہ بازو دھوتے ہیں نا، دھونے کے بعد پھر 3 مرتبہ ایسے ایسے پانی کرتے ہیں، یہ غلطیوں کی طرف آپ نے خود ہی کہا ہے، اس میں بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ سر کا مسح جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آگے سے شروع کریں گے یہاں سے، ٹھیک ہے، اس کو لے کے آخر جو سر کا آخر ہے جو گدی ہے وہاں تک لے کے جا کے اسی طرح ہاتھ بالوں کے اوپر رکھتے ہوئے واپس لے کے آئیں گے۔ یہ تو ہو گیا سر کا مسح۔ اس کے لیے آپ ظاہر ہے کہ پہلے پانی آپ لیں گے، اس کے بعد اگر آپ کی انگلیاں تر ہیں تو ان کے ساتھ آپ کانوں کا مسح کر لیں گے۔ کانوں کا مسح کا طریقہ قدرتی طور پہ یہ جتنے بھی راستے ہیں نا، ان تمام راستوں میں یہ دونوں انگلیاں جانی چاہیے۔ یہ سارے راستے مکمل کرنے کے بعد
پھر آپ یہ اپنے کانوں کو تھوڑا سا کیمرے کی طرف آپ وہ اس کو کان ادھر والا، آپ یہ کانوں کو یہاں سے شروع کریں ٹھیک ہے، اور یہاں سے لے کے یہاں تک لے جائیں، بالکل صحیح، یہ دونوں اور یہاں پہ آگے یہ مکمل ہو گیا آپ کا۔ اس کے لیے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو پانی لے لیں، اگر تر ہو تو اس کے ساتھ آپ دونوں کر طرح سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سر کے مسئلے کے لیے پانی آپ نے لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں کو دھوئیں ٹخنوں سمیت، صحیح، اور اس کی بائیں ہاتھ کی آخری انگلی کے ساتھ یہ مسنون ہے کہ آپ اس کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، یہ ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لیں، تو یہ آپ کا وضو کا مکمل طریقہ ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ اور اس کے بعد دعا کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ اصل میں وہ مکمل بتا دینا آپ۔ اچھا، وضو یہ مکمل کرنے کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ایک یہ دعا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کی سند کے اندر کچھ کلام ہے لیکن پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعائیں ہیں۔ اس میں بعض احباب آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اپنی گردن کو اٹھا کے پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ناظرین کے سامنے بیان کر دی ہے، بلکہ آخری جو دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ بڑی ہی پیاری دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو جیسے بادشاہ مکتوب لکھتا ہے نا، اور مکتوب لکھنے کے بعد اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور وہ مہر جو ہے وہ کوئی اور کھول نہیں سکتا سوائے اس کے جس کے نام وہ خط جاری ہو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ان کلمات کو ایک بہت ہی خوبصورت سے ورق میں لپیٹ کے اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، اور یہ مہر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینے میں تقریباً اگر 150 مرتبہ بھی وضو کرے تو اتنے اہم مکتوب انسان کے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مکتوب جتنے بھی ہیں یہ آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اس کو عرش کے سامنے اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو کھولا جائے گا، اور اس کا اجر جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا طریقہ بتایا، غلطیوں کی طرح دوبارہ آپ کی طرف سے بٹ صاحب موجود ہیں۔ بٹ صاحب، آپ اہمیت کے بارے میں اپنے طریقے سے اور اپنی انداز میں کوئی خاص بات بتانا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضو کے دوران جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ صاحب نے تذکرہ کیا کہ جن اعضاء کو دھونا ہے ان کو دھونا لازم ہے، یعنی ان میں اگر ایک سپاٹ برابر بھی جگہ خالی رہ جائے گی تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح چند اشخاص کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے آئے ہیں لیکن ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ خشک تھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پاؤں کو اگر آپ تھوڑی سی بھی بے احتیاطی سے یا لاپرواہی سے اگر دھوتے ہیں نا تو ایڑیاں جو ہیں وہ خشک رہنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل للعقاب، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی ایڑیاں خشک ہیں۔ یعنی اگر آپ کی وہ جگہ جس کو شریعت نے دھونے کا حکم دیا ہے اگر اس میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو پھر وہاں پر آپ کا وضو شمار نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، تو اگلے سارے معاملات جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بالخصوص یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ وہ خواتین جو میک اپ وغیرہ کرتی ہیں یا نیل پالش لگاتی ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی جلد کے اوپر لیمینیشن کی طرح تہ جما دے، وہ چیز اگر آپ کے جسم پہ لگی ہوئی ہے جیسا کہ نیل پالش ہے، اور ناخن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہاتھ کا حصہ ہے تو ناخنوں کو دھونا بھی ضروری ہے، تو نیل پالش جو ہے وہ ایک لیمینیشن کر دیتی ہے، اوپر ایک تہ بنا دیتی ہے، اس کی وجہ سے اب آپ کا ناخن جو ہے وہ اس تک پانی نہیں پہنچے گا تو وہ وضو جو ہے وہ پھر آپ کا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خواتین کو اس کا بالخصوص بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کاسمیٹکس میں سے ایسی چیز جو ہے وہ ان کے وضو کے اعضاء کو جو دھونے والے اعضاء ہیں ان پہ نہ لگی ہوئی ہو کہ جس سے جو ہے وہ وضو ان کا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، وضو ان کا مکمل نہ ہو۔ تو ان چیزوں کا کچھ خیال رکھنا چاہیے، باقی مسٹیکس جو ہیں وہ آگے پھر آئیں گی تو انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے۔ شیخ صاحب، وضو جب ہم شروع کرتے ہیں اس میں ہاتھ کس طریقے سے، لوگوں کے ہاتھ دھونے کا انداز بھی ہر ایک کا مختلف ہے،
کوئی پورے تقریباً دھو لیتے ہیں. یہ شروع میں جو ہاتھ دھونے کا خاص طریقہ کیا ہے؟ جی وہی میں نے آپ کو وضو کے طریقے کے شروع میں بتایا کہ دائیں ہاتھ سے پانی لیں، بائیں کے اوپر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح انگلیوں کا خلال اور یہ کلائی یہاں تک آپ اس کو اچھی طرح دھو لیں. ایک بار دھو لیا، دوسری بار دھو لیا، تیسری بار. ہمارے یہاں چونکہ ٹونٹی ہوتی ہے عمومی طور پہ تو اس کے نیچے ہاتھ کر کے دھوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے. مسنون سنت طریقہ کہ دائیں ہاتھ میں پانی لینے کے بعد ڈال لیں، پھر دوسری بار اس کے نیچے کر لیں، تیسری بار اس کے نیچے کرنے کے بعد پھر آگے کلی کا آغاز کر لیں. ٹھیک ہوگا. اچھا آپ نے بتایا کہ ایک ہی دفعہ ایک چلو میں آپ دونوں کلیاں کریں، ناک سے بھی پانی چڑھائیں اور کلی بھی کریں، تو اکثر اب نہیں ایسا ہوتا. اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہے یہ عمل بہت مشکل ہے. تو یہ بہت آسان ہے صحیح صاحب. اس کا جو ایسا کرتے ہیں وہ مسنون ہے یا نہیں؟ الگ الگ کرتے ہیں؟ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں پانی لینے کے بعد آدھا منہ میں اور آدھا ناک کے اندر اس کو چڑھا لیں. تو یہ دیکھا جائے تو بڑا آسان ہے صحیح. اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو مجلسیں ہوتی تھیں اس میں یہی ہوتا تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے تھے آؤ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتلاؤں، آپ کو رسول اللہ کو وضو بتلاؤں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھلایا بھی، صحابہ کرام نے بھی کر کے دکھلایا. اس کے اندر روایات کے اندر یہ صراحت، یہ وضاحت بھی ناظرین کے سامنے یہ یقیناً ہونی چاہیے کہ وضو کے اعضاء جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ آپ 3 مرتبہ دھو سکتے ہیں. صحیح. اس میں کم تو ہو سکتا ہے. اس میں بعض لوگ یہ کہتے پورا ہی کریں. ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیے رسول اللہ فرمایا جس نے 1 مرتبہ سارے اعضاء کو دھو لیا اس کا وضو ہو گیا. ٹھیک ہے. جس نے 2 مرتبہ دھویا اس کا بھی وضو ہو گیا. جس نے 3 مرتبہ دھویا یہ ہے وضو میرا اور انبیاء کا. یعنی کہ انبیاء کا وضو کیا ہے؟ 3 مرتبہ ہر چیز کو دھونا، 3 مرتبہ یہ مکمل طریقہ اس کو ساتھ کرنا. اب یہاں پہ ایک اجازت موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ کلی اور ناک میں پانی 1 مرتبہ چڑھاتے ہیں تو یہ درست ہے. اس کے بعد منہ 2 بار دھو لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ بازو کو 3 بار دھو لیں تب بھی ٹھیک ہے، پاؤں کو 3، لیکن 3 بار سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑی غلطی ہے بعض لوگ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ چونکہ ڈسٹ وغیرہ عمومی طور پہ مارکیٹس میں یا جہاں پہ کام کرتے ہیں ہوتی ہے، تو کام کرتے ہوئے لوگ کرتے کیا ہیں کہ وضو ناک میں پانی چڑھا لیا، اس کے بعد چہرے کے اوپر پانی ڈالنے کے بعد اب وہ 1 مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد صابن لگاتے ہیں، پھر اس کو 2 3 4 5 بار پھر وہ دھوتے ہیں، پھر آگے وہ اپنے بازوؤں کو دھونا شروع کر دیتے ہیں. یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ وضو درست نہیں ہے. ہاں اس کے لیے وہ اگر وہ صابن لگانا ہی چاہتا ہے تو پہلے مکمل وضو کر لے، پھر اس کے بعد صابن لگا لے. اب آپ کا وضو مکمل ہے، جو چاہیں کریں. یا پھر یہ ہے کہ پہلے آپ صابن لگا کے آپ چہرے کو دھو لیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ وضو شروع کریں، تاکہ سنت طریقہ یہ وضو کرنا عبادت ہے. تو عبادت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں ہوتی. جتنی رخصت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی عضو کو 1 بار دھو لیں، کسی کو 2 بار دھو لیں. مسا 1 بار ہے وہ 1 بار ہی کر سکتے ہیں، اس کو 2 3 بار نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ پاؤں کو دھونا، اگر آپ نے جرابیں موزے نہیں پہنے ہوئے تو یہ میکسیمم 3 بار ہے، آپ اس کو اس سے آگے 4 بار کی طرف نہیں لے جا سکتے. جو میں نے سوال شروع میں درمیان میں کیا تھا کہ وہ بازو دھوتے ہیں بعد میں اس طرح 3 طریقے سے وہ پانی چڑھاتے ہیں. ہاں یہ رسول اللہ، دیکھیے یہ وہی بات آ گئی جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ آپ نے اپنے بازوؤں کو 3 بار دھو لیا، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کے بعد آپ 3 بار یہ آپ پانی ہاتھ میں لے کے آپ اپنے بازو پہ ڈالیں گے تو کیا یہ 6 بار نہیں ہو جائے گا؟ اگر آپ نے کم از کم 1 بار ہی پہلے دھو لیا ہے دائیں اور بائیں کو، پھر اس کے بعد 3 چلو آپ دائیں پہ 3 چلو بائیں پہ ڈال دیں تو یہ 4 بار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو 3 بار سے زائد نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ترتیب بھی الٹ ہو گئی، پہلے آپ نے دایاں دھویا، پھر بایاں، پھر دائیں پہ پانی، پھر بائیں پہ پانی. یہ ترتیب ہی الٹ ہو گئی، یہ وضو ہی درست نہیں ہے. وضو میں ترتیب لازم ہے. اچھا شیخ صاحب یہ جو 1 مرتبہ پانی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہاتھ دونوں ایک یہ چلو لیا آپ نے اس طرح کیا، یہ 1 مرتبہ ہو گیا. ہاں اس میں ہاں یہ بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 مرتبہ پانی ڈالا اتنا دھو لیں، دوسری مرتبہ پانی ڈال لیں یہ کر لیں، تیسری مرتبہ پانی ڈالیں اور کوہنی مکمل جائے اس کو کر لیں تو یہ 3 بار ہو گیا. یہ 3 بار نہیں ہے، یہ 1 بار ہے. اچھا ہاں یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ پانی ہاتھ میں لے کے بازو پہ ڈال رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح مل لیں کوہنی تک، پورے کو ملیں، یہ آپ کا مکمل ہو جائے. پھر دوسری بار پانی ڈالیں، پھر تیسری بار پانی ڈالیں، یہ آپ کا 3 بار مکمل ہوگا. چہرہ بھی آپ اسی طرح دھوئیں، آپ کلی بھی اسی طرح کریں، یہ پاؤں کو بھی اسی طرح دھوئیں، تو یہ ہے 3 بار.
بٹ صاحب وضو کرتے ہوئے جو مسا ہے شیخ صاحب نے جو بتایا یہ مسا مسنون ہے، اس کے علاوہ مارکیٹ میں کافی مسئلے ہیں، تو اس اصل میں میرا خیال ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ وضو کی غلطیوں میں سے اگر ہم کامن جو غلطی ہے اس کو دیکھیں تو وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ بڑی غلطی مسے میں ہی کی جاتی ہے۔ اچھا ہاں جی، اس میں ایک مسا تو وہ ہے جو کہ مسنون نہیں ہے لیکن لوگ اس کو مسنون سمجھ کے یا ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اور وہ گردن کا مسا ہے، یعنی پیچھے ہاتھ دے جا کے تو بعد میں دونوں ہاتھوں کو ایسے الٹا کر کے یہ ایسے پھیرتے ہیں، ہر ایک کو یہ کہتے ہیں یہ لازمی ہے۔ ہاں جی، یہ بڑی مطلب اس پہ بڑی تاکید کی جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر گردن کا مسا جو ہے وہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب ان سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ مجھے وضو کرنے کا طریقہ بتا دیجئے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو کہا کہ تمہارا سوال درست نہیں ہے، پہلے اپنا سوال ٹھیک کرو۔ تو اس نے کہا جی، اس نے تھوڑے سے الفاظ بدل کے پھر کہا کہ مجھے وضو کا طریقہ بتا دیجئے۔ تو تیسری مرتبہ پھر امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو کہا کہ تم مجھ سے یہ سوال کرو کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتا دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو وہی قابل قبول ہوگا جو اس طریقے سے کیا جائے گا جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو ہم ناظرین کو یہ بات بتانا چاہیں گے کہ گردن کا مسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے گئے وضو میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح جوانی میں انسان نے ذرا بال شال آپ کو پتہ رکھے ہوتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ مسے کے دوران اس کا ہیئر سٹائل جو ہے وہ خراب نہ ہو، تو وہ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس بارے میں ہم تاکہ خواتین کی تھوڑی سی سائڈ لیں، ان کے زیادہ سٹائل ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کے خواتین کے بھی ذرا سٹائل وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس پہ ہم یہ اکثر طور پہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ صرف اتنا سا ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں، بعض بالکل پیچھے تک لے جاتے ہیں، واپس لانا سب سے زیادہ مشکل ہے، اس میں ہیئر سٹائل خراب ہوتا ہے۔ تو وہ ایسا طریقہ ہے آپ کے پاس کہ ہیئر سٹائل بھی خراب نہ ہو؟ وہ یہی ہے کہ تھوڑا ہاتھ نرم رکھو، یعنی آپ واپس لے آئے لیکن یہ کہ ذرا اوپر بالوں پہ رکھ لے، ذرا دبا کے ان کو نہ کریں، یا کنگھی جیب میں رکھیں، یا کنگھی جیب میں رکھیں، تو بعد میں سیٹ کر لیں۔ لیکن بہرحال وضو اچھا ہونا چاہیے۔ فقہاء کا اس میں اختلاف تو بہرحال موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تو کہتے ہیں کہ بس مسح ہونا چاہیے، کہ بے شک تھوڑا سا بھی آپ کر لیں تو آپ کا مسح ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضو، جس نے وضو کیا اور خوبصورت وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے وضو کے قطرے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے صحیح سب کام تو انسان نے کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کام کو جتنا عمدگی اور جتنی نفاست کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت کے ہاں وہ پسندیدہ عمل شمار ہوتا ہے، اور اتنی ہی اس کی جو روحانی اثرات ہیں اور جو اس کے جو اصل کہہ لیں کہ جو انسان کے جسم کے اوپر جو اثرات ہیں وہ اتنے ہی زیادہ انسان جو ہے وہ ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو وضو کرتے وقت ان چیزوں کا ہمیں بالخصوص جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ کیا بلال صاحب یہ خواتین کو اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں، ایسی تقریبات میں جہاں ان کا حجاب اس سٹائل سے ہوتا ہے کہ وہ کھولنا مشکل ہے، اور اسی طرح کا پگڑی ہے، ٹوپی ہے، اس کے اوپر مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور خاص طور پہ جو شادیوں کی تقریب ہے اس میں کئی خواتین نے اپنے خاص بال بن جیسے بات بھی ہوئی ہے، اور یونیورسٹی میں کالجز میں بچیوں نے اس طرح کا حجاب کیا ہوتا ہے، ان کے لیے آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ وہ کیسے مسح کریں؟ جی صحیح صاحب، شریعت نے اس میں یہ رخصت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پگڑی کے اوپر مسح کرنا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء کرام نے خواتین کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ان کا سکارف جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہیں دوپٹہ یا سکارف کے جہاں پر اس کو اتارنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، یعنی بے پردگی کا اندیشہ ہے، غیر مرد ہیں یا پبلک پلیسز ہیں، تو اس کے وہ سکارف کے اوپر بھی مسح کر سکتی ہیں، اس کی شریعت نے رخصت دی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ملحوظ خاطر ہے کہ یہ صرف یہ تب ہے کہ جب آپ کے لیے وہ ممکن نہ ہو اس کو اتارنا یا کوئی، لیکن اگر آپ ایسی محفل میں ہیں جہاں کے خواتین ہی ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ آپ کو مسح کرنا چاہیے۔ اچھا، پگڑی اگر سجدے میں گر جائے، ٹوپی گر جائے، جی
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گر جائے پھر کیا ہوا، اس کو اٹھا کے دوبارہ سر پہ رکھ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ گر جائے گی تو مسا ٹوٹ جائے گا. نہیں، یہ وہ جرابیں نہیں ہے کہ جو ٹکرے سے نیچے چلی جائیں گی تو مزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. چلیں وہ اس پہ جب بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. شیخ صاحب وضو میں آخری جو غلطی ہوتی ہے خاص طور پہ وہ ہوتی ہے ایڑیاں خشک رہتی ہیں، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنے کا ذکر کیا اور اس کی وعید بھی فرمائی ہے، ویل للعقاب بھی کہا گیا ہے. تو اس حوالے سے توجہ دلائیں کہ خاص طور پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بھائی نے ابھی جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے فاحسن الوضو، کہ وضو احسن طریقے سے ہونا چاہیے. تو احسن طریقہ تو وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس وقت پانی کی شدید کمی تھی، اس کے باوجود ویل للعقاب بیان کیا گیا ہے. تو اس وقت کافی زیادہ یہ خطرہ تھا کہ لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ جائیں گی. تو آپ غور کریں کہ اشارہ صرف ایڑیوں کی طرف ہے. اگر آپ بھی مسجدوں میں وضو کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اب آپ اگر غور کریں تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی کوہنیاں بھی خشک رہ جاتی ہیں. تو یہ ناظرین کو اس کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے. جب تک وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ بے وضو جو انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی سزا کتنی ہے، بہت سخت قسم کی سزا ہے. تو یہ جس کا جو وضو کرنے کے لیے گیا ہے اور اس نے وضو کو سیکھا ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلے وضو سیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کرتے دیکھا، لوگوں سے پوچھ لیا، یا مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے جی وضو کے درمیان یہ دعا پڑھیں. بلکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، بلال بھائی کو بتلا رہا تھا، سوال آیا کہ وضو کے دوران کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے. تو یہ بھی بہت آپ یقین کریں کہ میں وہ پڑھ کے حیران رہ گیا اور ہنس کے برا حال ہو گیا کہ جو بتلانے والا ہے وہ بھی اس کے مطابق وضو نہیں کر سکتا. ہاں جی، آپ دیکھیں کہ منہ میں پانی ڈالنے کی دعا اور ناک میں پانی چڑھانے کی دعا اور ہے، منہ دھوتے وقت دعا اور ہے، دایاں بازو دھوئیں دعا اور ہے، بایاں بازو دھوئیں دعا اور ہے، سر کا مسح کریں دعا اور ہے، کانوں کا مسح کریں اس میں دعا اور ہے، اور دائیں پاؤں کو دھوئیں اس کی دعا اور ہے، بائیں پاؤں کو دھوئیں تو دعا اور ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے بسم اللہ کے اور کوئی دعا ثابت ہی نہیں ہے، اور یہ بھی وضو کے شروع میں ہے. تو بعض لوگ دیکھتے ہیں جی مسجد میں لکھا ہے جی وضو کے درمیان یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور لوگ پڑھتے ہیں. یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلائی. تو فاحسن الوضو کیا ہے کہ آپ نے سنت کے مطابق وضو کو تلاش کرنا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہے میرا وضو اور یہ میرے انبیاء کا وضو ہے، تو لہذا جو اس کے مطابق چلے گا تو ٹھیک ہے، جو اس سے زیادتی کرے گا تو وہ اپنی جان پہ زیادتی کرے گا. تو وضو سیکھنا چاہیے. تو بات آپ نے کی تھی ایڑیوں کے خشک رہنے کی، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں تو لوگوں کی کوہنیاں بھی خشک رہ جاتی ہیں، چہرے کے کچھ حصے خشک رہ جاتے ہیں. اسی طرح جب انسان پاؤں کو دھوتا ہے تو بالخصوص اگر اس کی جسامت تھوڑی سی ضخیم ہے تو اس کے لیے پاؤں کو دھونا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس کا ہاتھ وہاں پہ نہیں پہنچ پاتا، ایڑیوں تک نہیں پہنچتا، یا ایڑیوں کے اوپر دائیں بائیں جو ایریا ہوتا ہے وہاں تک نہیں پہنچتا. تو اس سلسلے میں اس کو خاص احتیاط کرنی چاہیے. اگر وہ بیٹھ کے وضو صحیح نہیں کر سکتا، وہ کھڑے ہو کے وضو کر لے، بیسن کا انتخاب کر لے، یہاں پہ اس کے لیے سہولت ہے. لیکن وضو مکمل ہونا چاہیے، اچھی طرح اس کو دھونا چاہیے، اور اس میں ہاتھوں کے ساتھ اعضاء کو ملنا بھی چاہیے. اگر آپ کوہنیوں میں پانی ڈال دیں تو اچھی طرح اس کو اپنے ہاتھ کو گھما لیں. بلکہ یہاں پہ ایک بات مجھے اور ذہن میں آ گئی، یہ بلال صاحب اس کے اوپر بھی اشارہ کریں، مجھے بتلائیں کہ اگر ایک آدمی ہے اس کی آستین تنگ ہے، اس کا بازو تنگ ہے اور وہ کوہنی تک نہیں جاتا، تو عمومی طور پہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو شاور کے نیچے کر کے تو یہاں تک اپنی قمیض کو تر کر لیتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ وضو کا طریقہ درست نہیں ہے، اس کو قمیض اتارنی چاہیے. اور میرے اس مسئلے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنگ، یعنی کہ آپ نے وہ جبہ پہنا ہوا تھا، اس کا بازو بہت تنگ تھا، تو آپ نے اپنے جبے میں سے دونوں بازو مبارک نکالیں، پھر اپنے بازوؤں کو دھویا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جبہ جو ہے دوبارہ پہنا ہے. تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے کافی جو تنگ ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح وہ ٹونٹی کے نیچے یا شاور کے نیچے کر لیتے ہیں، اس کو دھو لیتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو وضو کو اچھی طرح کرنا چاہیے، اور ہاتھوں کی انگلیوں سے لے کے پاؤں تک
اس کو اچھی طرح سارا حصہ تر رہنا چاہیے اور ایک حصہ بھی خشک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے ایسے فیشن کا تو تھوڑی سی تکلیف کریں، اس کو اتار کے امید اتار کے وضو کرنا، ظاہر ہے وضو اچھا ہونا چاہیے، سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور وضو بھی مکمل ہو جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے وضو کے حوالے سے بڑی عمدہ گفتگو سنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ وضو کریں اور اس نیت سے کریں، کیونکہ وضو بذات خود ایک ایسی عبادت ہے کہ وضو جب مکمل کرتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہذا اس کو عبادت سمجھ کر اور اس کو بالکل احسن طریقے سے کریں اور کوشش کریں کہ اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے، اور سیکھیں کہ کوئی بھی عالم دین جو صحیح دین، مستند عالم دین ہے، اس سے جا کر سیکھیں کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس میں شرم محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا آپ سیکھیں گے اتنی آپ کی عبادت اچھی ہوگی اور اتنا ہی آپ بہتر طریقے سے اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔